أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں کبریائی بڑائی ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، رازق، مدبر، اول آخر ظاہر باطن. درود و سلام نازل تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ شافع المذنبین فاتح القلوب صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسمونہ کے بعد قرآن مجید سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورت آیت نمبر 164 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس سے پہلے والا جمعے میں آپ نے محبت رسول کے تعلق سے بے شمار باتیں سنی ہیں. آپ نے حدیث بھی اس میں سنا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے
ये समझना है, ये समझना है हमें आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों? मोहब्बत के रसूल का आपने सुना है, ये जानने की जरूरत है आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों? इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये चंद बातें आपके सामने रखूंगा। उन बातों को रखने से पहले, खुतबा खत्म होने से पहले, क्योंकि अभी हमारे पास इतना मौका नहीं आया है कि बहुत ज्यादा वक्त लेके, लेकिन कम से कम जो है चंद बातें आपके सामने रखूं, उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है, मुख्तसर सा वक्त है, बस कीमती बातें आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म करता हूं। बात शुरू करने से पहले आपका भाई होने के हैसियत से, आपका छोटा भाई होने की हैसियत से मेरी एक नसीहत है, ये नसीहत मैं अपने दिल से भी कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने दिल से आप तमाम लोगों से, भाइयों मेरे, जहां कहीं भी रहो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो, अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, तुम्हारे पूरे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कुरान कहता है सूरह तलाक में अल्लाह ने कहा वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह फरमाता है यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह तबारक व तआला उसे रिज़्क वहां से देगा जहां से वो गुमान भी नहीं कर पाए। जी हां, तक़वा इख्तियार करो भाई, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे मसाइल को हल करेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, जान लो इन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह तबारक व तआला मुत्तक़ियों के साथ है। कुरान में कहा अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हारे तुम में से अल्लाह के नजदीक, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा एहतराम वाले, सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ज्यादा मुहतरम अल्लाह के पास हुआ है कि तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले। भाइयों, ये मेरे दिल से भी है और आपसे भी नसीहत है, तक़वा इख्तियार करो जहां भी रहिए आप। और दूसरी नसीहत, खुतबा खत्म होने से पहले हो सकता है कम से कम ये बातें आप लेकर जाएं, आप जहां कहीं भी रहिए, जिस स्थान में भी रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, कभी नाशुक्री मत कीजिए। अल्लाह जो अल्लाह दिया है अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए कुरान कहता है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। यही ना चाहता है इंसान, यही ना चाहता है कि जो है उसकी सेहत अच्छी रहे, उसके दौलत बढ़ती रहे, उसकी खुशियां बढ़ती रहे, यही चाहता है ना इंसान। तो अल्लाह फरमाता है अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इज्जत में बढ़ोतरी हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दौलत में बढ़ोतरी हो, तुम्हारे रिस्क में बढ़ोतरी हो, तुम्हारी सेहत बहाल रहे, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहो। अल्लाह ने कहा ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का वादा है, शुक्रिया अदा करते रहोगे मैं और ज्यादा दूंगा। शुक्रगुजार बंदे बनकर जिंदगी गुजार। आखिरी नसीहत, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जितना हो सके इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, कारोबार में हैं, गाड़ी चला रहे, पढ़ते रहो रब्बी ग़फ़िरली, रब्बी ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, पढ़ते रहो रब्बी ग़फ़िरली ख़तीअती यौमिद्दीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पढ़ते रहो, फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा पढ़े तो। इब्ने माजा की हदीस, कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्ली हम्मिन फरजा व मिन कुल्ली ज़यक़िन मख़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। शिकायत क्या होती है हज़रत, तंगियां हैं घर में, हज़रत गमा को गमा आ रही हमारे घर में, हज़रत कारोबार ठप पड़ गया, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला से। आसान नुस्खा, कुरान भी गवाही देता है, पहले रसूल की बात भी कह रही है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, इब्ने माजा की हदीस है, जो इस्तिग़फ़ार से चिमट जाता है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्ली हम्मिन फरजा, हर गम से अल्लाह निकलने के रास्ते निकालता है, व मिन कुल्ली ज़यक़िन मख़रजा, और हर तंगी से अल्लाह उसे निकाल देता है, व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसे रिज़्क वहां से देता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई ना? आसान अल्फाज में मैंने कहा इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, आपके मसाइल, आपके परेशानियां, आपके मुसीबतें पूरे हल हो जाएंगे। कुरान सूरह नूह 29वां पारा, सूरह नूह, अल्लाह फरमाता है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम से कहा फ़क़ुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। बड़ी प्यारी बातें हैं, वक्त मुख्तसर है। क्या कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या कहता है अल्लाह का फरमान? नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा फ़क़ुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से माफी मांगते रहो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, वो
کی قسم میرے بھائیوں، قرآن چھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے. استغفار کثرت سے کرو، اولاد بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، کیونکہ قرآن، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا فخذوا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اللہ جو ہے تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی جاری کر دے گا. تو استغفار کثرت سے کرو میرے اسلامی بھائیوں. اب جو وقت باقی ہے 10 منٹ یا 15 منٹ، اس میں چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ویسے تو آپ علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں، آپ علیہ السلام کے مناقب بہت زیادہ ہیں. دیکھا جائے اشجع الناس آپ علیہ السلام ہیں. لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق والے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ نرم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ نوازنے والے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ناحیے سے سب سے اتم، سب سے اکمل آپ علیہ السلام ہیں. قرآن مجید بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے. ویسے تو انسانوں پر، دنیا والوں پر اللہ کے بہت سارے احسانات ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو خود دیکھو، اللہ نے مسلمان بنایا، انسان بنایا، امت محمدیہ بنایا، اللہ نے اچھائی اور برائی کو فرق کرنے کی تمیز دیا، ہم اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کا عقیدہ درست کیا. کتنے احسانات ہیں. یاد رکھو اللہ کہتا ہے ان تمام احسانات میں سے سب سے بڑا انعام اللہ کا جو تم پر کیا اللہ نے تمہارے نبی کو بھیج کر کیا. قرآن کہتا ہے یہ بات. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقینا اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، تحفہ دیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا اتلو علیہم آیاتہ، جو تمہارے سامنے، ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھی. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. یہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالمین پر، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انعام کیا، احسان کیا. اب اللہ کا تحفہ ہے، اب اللہ کا انعام ہے سارے جہان والوں پر. آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کے رسول ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمۃ مہداۃ، لوگوں میں تمہاری طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ مہداۃ گفٹ بنا کر بھیجا گیا ہوں میں تمہاری طرف. آپ علیہ السلام نے فرمایا. اور ایک آپ کی خصوصیت آپ روشن چراغ ہے اندھیروں میں گرے ہوئے انسانوں کے لیے، مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے لیے، شرک میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے لیے آپ ایک روشن چراغ ہیں. جس طریقے سے انسان کے پاس چراغ آ جائے انسان آسانی سے راستہ طے کر لیتا ہے. اندھیری رات ہے، آپ چل نہیں پاتے، آپ کے پاس ٹارچ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، راستہ پار کر لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے کہا پیارے رسول چراغ ہے، پیارے رسول چراغ ہے. جو پیارے رسول کو فالو کرے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا، اسے راستہ صحیح مل جائے گا. قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا. سورہ احزاب سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدا، گواہی دینے والا. کل قیامت کے دن پیارے رسول گواہی دیں گے ان لوگوں کے تعلق سے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. آپ گواہی دینے والے ہیں، آپ گواہی دینے والے ہیں. وہ مبشرن، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں. ہم اس انسان کو جو دنیا میں نیکیاں کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کے لیے خوشخبری سنانے والے ہیں جنت کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خوشخبری سنانے والے ہیں. ونذیرا، آپ ڈرانے والے ہیں ہر سود خور کو، ہر سود خور کو، ہر شرابی کو، ہر نافرمان کو. آپ علیہ السلام شرک کرنے والے کو آپ علیہ السلام ڈرانے والے ہیں جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے آپ ڈرانے والے ہیں. پھر کہا وداعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. اور سراجا منیرا، کہا اللہ رب العالمین نے قرآن میں آپ سراجا منیرا، آپ روشن چراغ ہیں، آپ روشن چراغ ہیں. یہ آپ کی خصوصیت ہے. ایک اور چیز، آپ مشفق اور مہربان بھی ہیں. آپ مشفق اور مہربان
میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام انسان نہیں ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی طرح، تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، فرق اتنا سا ہے یوحی الیہ، بس فرق اتنا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ پھر کہا تھا رب العالمین نے دوسری صفت ذکر کرتے ہوئے ان پر تمہاری تکلیف گران گزرتی ہے، تم پر جو تکلیف گزرتی ہے وہ پیارے رسول پر گران گزرتی ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے کہا الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ لوگوں پر تکلیف پہنچتی تو آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، لوگوں پر مشقت آتی تو آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی۔ ذرا سوچ کر دیکھو، یہ تو مومنوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہو کر مدینہ لائے گئے، زنجیروں میں جھگڑا گیا ہے، رات کا وقت ہے، صحابہ سوئے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام کرا رہے ہیں، نیند میں کرا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام، ایک صحابی آئے، پوچھے یا رسول اللہ کیا بات ہے، کل تو جنگ بدر ہوئی تھی، تھکان تھی، سب تھکان سے چور ہو کر پورے آرام سے سو گئے ہیں، آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کرا رہے ہیں، کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ قربان جائیے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان، کتنے مشفق، کہا کیسے سوچ سکتا ہوں، وہاں پر زنجیروں میں جھگڑا گیا ہے، کن لوگوں کو، ان کفار کو اور مشرکین کو جو مکے میں آپ علیہ السلام پر کوڑا پھینکاتے تھے، آپ علیہ السلام پر کانٹے ڈالتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے آپ پر گلے میں رسی ڈال کر جو ہے مدوڑا کرتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر اونٹ کی اوچھلی لا کر رکھتے تھے، وہ لوگ زنجیروں میں جھگڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو نیند نہیں آ رہی۔ آپ علیہ السلام نے کہا تھوڑا ہو سکے تو زنجیروں کو ڈھیلا کر دو، زنجیروں کو تھوڑی ڈھیلی کر دو۔ جب زنجیروں کو ڈھیلا کر دیا گیا تب آرام سے اطمینان سے سوئے۔ یہ مشفق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ایسے کتنے مثالیں چاہیے۔ معراج کے موقع پر جب اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان پر بلایا، آپ علیہ السلام کو انعام دیا، جانتے ہیں کیا انعام ہے؟ 50 وقت کی نمازیں۔ آپ علیہ السلام تیسرے آسمان میں آئے، جا رہے 7ویں آسمان میں، پھر تیسرے آسمان میں، پھر 7ویں آسمان میں، بار بار آ رہے جا رہے، کس لیے؟ تاکہ 50 وقت کی نمازیں امت پر مشقت ہو جائے گی، گھنٹے 24 ہے، نمازیں 50 ہو تو کیسے امت پڑھ سکے گی؟ آپ بار بار جا رہے آ رہے امت کی خاطر، تاکہ امت پر مشقت نہ ہو جائے۔ نماز تراویح آپ علیہ السلام کو بڑی محبوب تھی، 3 دن آیا آپ علیہ السلام، 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھایا آپ علیہ السلام، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ آئے نہیں، کیوں نہیں آئے آپ علیہ السلام؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت پر فرض کر دی جائے، امت کو پڑھنے نہ ہو تو اللہ عذاب دے گا، اس لیے جو ہے آپ علیہ السلام 3 دن کے بعد نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام نے مرتبہ کہا میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں عشاء کی نماز کو تاخیر کر دوں اور مسواک کو فرض کر دوں، مگر فرض نہیں کروں گا۔ اس لیے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دانتوں میں درد ہوگا، بوڑھے ہوں گے، اگر مسواک کو فرض کر دیا جائے، مسواک نہ کریں تو گناہ ہوگا، اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا مسواک کو فرض نہیں کیا آپ علیہ السلام۔ ایسے کتنی مثالیں چاہیے۔ آپ نے کہا بشروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہا جو بھی کام کر رہے ہیں آپ آسانی سے کرو، سختی مت ڈالو اپنے اوپر۔ اگر کوئی 2 مسئلے ہیں آپ اس سے آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اسی آپ بتاؤ، تیرے طریقے سے مت جاؤ۔ آپ نے کہا وبشروا، ہمیشہ خوشخبری سناتے رہو، ولا تنفروا، نفرت مت دلاؤ۔ یہ آپ علیہ السلام کے تعلیمات ہیں۔ نہایت یہ آپ علیہ السلام شفیق اور مہربان تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی تمنا ہوتی نماز لمبی پڑھائے، آپ اتنے شفیق اتنے مہربان آپ علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوتے، بچے کی رونے کی آواز آتی نماز کو مختصر کر دیتے، کہتے ما سمع بکا سبی، کہتے جب بھی کوئی بچے کی آواز سنائی دیتی آپ نماز کو مختصر کر دیتے، یہ سوچ کر اس کے ماں کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، بچہ رو رہا ہے، نماز میں کھڑی ہے ماں، اس کے دل کو تکلیف ہوگی، آپ نماز کو مختصر کر دیتے۔ یہ مہربان، یہ شفیق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بے شمار مثالیں ہیں آپ علیہ السلام کے تعلق سے، آپ کی خصوصیت کے تعلق سے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ایک جگہ قرآن مجید میں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کی، کیا دعا کی؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان میں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی، اے اللہ ان میں سے جس نے میری پیروی کی وہ مجھ میں سے، اگر کسی نے میری نافرمانی کی ہے تب بھی کیا ہے، فإنک عفو غفور، بے شک تم بخش عفو رحیم، بے شک تم معاف کرنے والا اور
کا ذکر قرآن مجید میں. وہ کون سی دعا؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین سے, اے اللہ تو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, اگر تو عذاب دیتا ہے تیرے ہی بندوں کو تو عذاب دے رہا ہے. اللہ اگر تو بندوں کو عذاب دے وہ تیرے ہی بندے ہیں, اگر تو معاف کر دے گا وہ تو بڑا بخشنے والا اور حکمت والا ہے. جب یہ دعا, جب یہ چیز آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی, آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. پھر آپ نے اپنی امت کا سوچی, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بہت اونچا بلند کر دی, پھر رونے لگے آپ علیہ السلام, یہ دعا کرنے لگے اللہم امتی اللہم امتی. آپ بار بار کہہ رہے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بھیج دیا جبرائیل علیہ السلام کو. اللہ کو معلوم تھا آپ کیوں رو رہے ہیں, اللہ کو معلوم تھا آپ کیوں کہہ رہے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ جا کر پوچھو کس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کر پوچھے یا محمد اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے, آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کیوں رو رہے ہیں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں پوچھ کر آؤں, حالانکہ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوری بات ذکر کی, پھر کہا میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام یہ بات لے کر اللہ کے پاس گئے. اللہ نے کہا اے جبرائیل جا کر کہہ دو ان سنرزقک بعمتک ولا نسوک, جا کر کہہ دو محمد سے ہم ضرور تمہاری امت کے تعلق سے تمہیں خوش کر دیں گے, تمہیں ناراض نہیں کریں گے. یہ چیز ہے آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے. آپ کا ذکر تورات میں ہے, آپ کا ذکر انجیل میں ہے, قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. تورات میں بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہے, انجیل میں بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہے. اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا میں ابراہیم, آپ کی خصوصیت یہ ہے, کہا میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے, کعبۃ اللہ بن کر تعمیر ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام کعبے کی جو حدیب کی جگہ ہے آپ نے دیکھا وہ چھوٹی سی دیوار, وہاں پر کھڑے ہوئے, اس وقت پورا کعبہ تھا, اس جگہ پر کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو ان میں ایک آدمی کو بھیجنا, ایک ایسے کو بھیجنا جو ان کی اصلاح کرے, ان کی تزکیہ کرے, ایسوں کو بھیجنا. ابراہیم علیہ السلام جو دعا کی, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائے, میں وہ خوشخبری ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. ایسے آپ کی کتنی خصوصیات ذکر کیا جائے. اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اپنا نام ذکر کیا, پھر رسول کا بھی اللہ رب العالمین نے نام ذکر کیا. آزاد اٹھا لیجیے, جیسے مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, فوراً جو ہے اللہ کے نام کے بعد پہلے رسول کا نام لیا جاتا ہے, واشہد ان محمد رسول اللہ. تشہد میں اٹھا لیجیے, نمازوں میں اٹھا لیجیے, جہاں کہیں بھی آپ ذکر دیکھیں گے, جہاں بھی آپ اللہ کا ذکر آئے گا فوراً اللہ رب العالمین نے اللہ کے اپنے نام کے بعد اللہ کے نبی کو جوڑ لیا, اللہ کے نبی کے نام کو جوڑ لیا. یہ آپ کی خصوصیت ہے, یہ آپ کی فضائل میں سے ہے. میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے, ورنہ تو یہ بھی مجھے ذکر کرنا تھا آپ علیہ السلام سے جو محبت کی جاتی ہے, کس وجہ سے اتنی زیادہ محبت کیا جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی موقع دے تو میں تفصیل آگے ذکر کیا جائے, آگے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. بس اتنا یاد رکھیے گا, ہمارے جو رسول ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ بنایا ہے, آپ علیہ السلام کی امت میں لے کر آیا. اللہ کا شکر, ربنا لک الحمد کا شکریہ. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں, آپ کے نقش قدم پر چلیں, ویسے آپ سے محبت کریں جیسے محبت کرنے کا حق ہے. ایسے نہیں کہ ہم زبان سے تو کہہ دیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, مگر ہمارے عمل سے ہم یہ محبت نہ دکھائیں. ایسی محبت کی ضرورت نہیں. محبت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے ایک ایک طریقے پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی جانوں کی, مالوں کی, عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کا حامی اور مددگار بن جائے. اللہ سری لنکا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اس ہمارے ملک ہندوستان میں, اس ملک ہندوستان میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کا حامی اور مددگار بن جائے. پروردگارا تو جب تک ہمیں دنیا میں رکھنا, توحید پر, اسلام پر, ایمان پر قائم رکھنا. یا رب جب ہمارا خاتمہ ہو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمانا. اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا.
berfirman, "Amin summa amin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati waz zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikul rahim."